अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उराना अदील इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। मुक़द्दस ऐवान तक़द्दुस पामाल, कानून साज उलझ पड़े, तशख़्ख़ुस मांद पड़ गया, मुल्की सियासत में तूफ़ान बदतमीज़ी, रहनुमा लड़ पड़े, रहबरी तकती रही। दूसरे दिन भी तकरीरी मुकाबले, नामुनासिब रवैये, फिर हंगामा आराई, शोर शराबा हुआ, ताने कसे गए, नारे इल्ज़ामात इशारे भी किए गए, सीटियाँ बजाई गईं, चोर डाकू कहा गया, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल, टांगें खींची गईं, बैनर्स आवेदन थे, तकरार होती रही, गालम गलोच हुई, डाइस का घेराव हुआ, हाथापाई और धक्कम पेल भी हुई, रवायात तहस नहस, अक़दार पाश पाश, ज़बान व अल्फाज पर तहज़ीब मुँह छुपाने लगी, एतमाद ख़त, एहसास ख़त। सवाल है ऐवान है क्या? जवाब है अवाम का तर्जुमान इदारा, जहाँ अवामी फलाह बहबूद इग्नोर और रहनुमाओं के रवैये काबिल गौर हैं। सवाल है पार्लिमान में होता कौन है? जवाब है वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली। सवाल है ये सब करते क्या हैं? जवाब है पॉलिसियाँ बनाते हैं। सवाल है किसके लिए? जवाब है अवाम के लिए। सवाल है अमन व अमान पर भी पॉलिसी यहीं बनती है? जवाब है जी हाँ, अमन व अमान पर भी पॉलिसी यहीं बनती है। सवाल है आइन व कानून के ज़ाब्ते भी यहीं मुरतब होते हैं? जवाब है जी हाँ, ऐसे कवायद व ज़वाबत भी यहाँ मुरतब होते हैं। सवाल है तमाम अरकान असम्बली पढ़े लिखे हैं? जवाब है जी हाँ, तमाम अरकान असम्बली पढ़े लिखे हैं। सवाल है उन्हें तनख्वाहें और मराआत कहाँ से मिलती हैं? जवाब है ये सब कुछ अवाम के टैक्स से दिया जाता है। सवाल है कौमी असम्बली के इजलास पर भी कोई खर्च आता है? जवाब है उसी टैक्स से करोड़ों रुपए का इजलास पर खर्च आता है। सवाल है अरकान को मुल्क से बाहर जाना हो तो अपना खर्चा करते हैं? जवाब है नहीं, मुल्क से बाहर जाने के अखराजात भी अवाम ही अदा करते हैं। सवाल है क्या मराआत के बिल भी इसी तरह शोर शराबे से पेश होते हैं? जवाब है मराआत के बिल तो शायद मंजूर होने के बाद पता चलते हैं। सवाल है ऐवान में स्पीकर की हैसियत क्या है? जवाब है वो ऐवान का रखवाला होता है। सवाल है ऐवान का रखवाला इजलास में भी गैर महफूज हो सकता है? जवाब है जैसे कल हुआ है, लगता तो यही है, इसीलिए सिक्योरिटी तलब की गई। सवाल है क्या यही जमहूरियत और जमहूरी मुआशरा है? जवाब है बेहतर है, इसका जवाब आप अपने वोट डालते हुए ढूंढिएगा। मैं सिर्फ जॉन एलिया के इन अल्फाज पर इक्तफ़ा करूँगा, एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, सबके दिल से उतर गया हूँ मैं। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तर्जीहों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। मेरे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद है, बड़ी हमजय शख्सियत हैं, हालात हाज़िर पर बड़ी गहरी नज़र है, बहुत सारे टाइटल्स इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, PhD स्कॉलर इन मीडिया साइंसेस और तजियाकार जनाब नवीद अमान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। मैं अपनी दूसरी शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूँ। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत का ताल्लुक शोबा वकालत से है, बैरिस्टर हैं और हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है उनकी भी और तजियाकारी में बड़ी महारत हासिल है। मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून और तजियाकार जनाब वक्कास अब्रेज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वक्कास। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी शिरकत वक्त और तजिए का भी शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, अखबारात की जीनत बनी। नवीद साहब, आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर और पूरी कौम यक ज़ुबान है। हर ज़ुबान पर एक ही नारा, एक कलाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कैसे देख रहे हैं जी आज के दिन को, यौम यकजहती कश्मीर को? अच्छा, ये कश्मीर कॉज के लिए किसी एक दिन का मनाया जाना अलामती तौर पर तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी भी इतनी बड़ी कॉज के लिए किसी मुल्क के या ज़मीन के बहुत बड़े टुकड़े को हासिल करने के लिए इससे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। वो तमाम तरीक़ाकार या कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाने चाहिए जो इंटरनेशनली इफ़ेक्टिव है। कश्मीर कॉज एक बहुत बड़ा कॉज है। ये पिछले 70-72 साल से हम इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन हमने इसमें कितनी कामयाबियां समेटी। अगर हमें बहुत ज़्यादा कामयाबियां नहीं मिल सकें तो उसमें हमारी इंटरनेशनल लॉबिंग, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स में हमारी कमज़ोर डायरेक्शंस या लाइंस
اور ہماری بحیثیت قوم جو ایفرٹس ہیں وہ اتنی ایفیکٹو نہیں جس کی وجہ سے ہم کشمیر کو اتنے اچھے طریقے سے یا اتنا جلد حاصل نہیں کر سکے. لیکن چونکہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے, پاکستان کا حصہ ہے, اور پاکستان کا اس کے اوپر ایک کلیم ہے, اور کشمیری پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور وہ اپنی انڈیجنس ایفرٹس کر رہے ہیں اپنے طور پر, پاکستان کی مورل, ڈپلومیٹک, پولیٹیکل سپورٹ ان کو حاصل ہے, وہ ہم حاصل کر کے رہیں گے. ہم ہندوستان کو یہ بات باور کروا دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کو وہ اتنی آسانی سے ہڑپ نہیں کر سکے گا. میں ایک آپ کو مثال کوٹ کر دیتا ہوں. پچھلے سال مجھے چائنا نے انٹرنیشنل سیمینار میں چائنا دعوت پہ مدعو کیا. میں وہاں گیا. میں جب وہاں پہنچا تو پاکستان کی طرف سے میں واحد جرنلسٹ یا نمائندہ تھا جس نے انٹرنیشنل سیمینار میں نمائندگی پاکستان کی. اس انٹرنیشنل سیمینار میں دنیا بھر سے اسکالرز اور جرنلسٹ آئے ہوئے تھے. ہندوستان سے بھی 2 جرنلسٹ آئے ہوئے تھے, اور این ڈی ٹی وی کی ایک اینکر تھیں کدمبینی شرما بھنگو, اور ایک پیس ٹرسٹ آف انڈیا کے جرنلسٹ تھے, وہ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے پراپرلی وہاں پر پروپیگیٹ کیا کشمیر کے حوالے سے, اور انہوں نے یہ بات وہاں پہ آواز اٹھائی کہ کشمیر ہم نے حاصل کر لیا ہے اور وہ ہمارا حصہ بن گیا ہے 370 کے اگینسٹ, اور اب ہم پاکستان کو ایک اور سبق سکھائیں گے. اس جگہ پر میں نے کھڑے ہو کر پاکستان کے لیے ایک وکیل کے طور پر اور ایک پاکستان کی آواز کے طور پر میں نے ان کو کاؤنٹر کیا, جواب دیا, اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ کشمیر کا جو آپ نے انیکس کیا ہے وہ انیکس انکانسٹیٹیوشنل ہے, ان ایتھیکل ہے, نان پولیٹیکل ہے. وہ ہم حاصل کر کے رہیں گے, اور ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کشمیر کس طریقے سے ہندوستان کا حصہ رہتا ہے, پاکستان کا حصہ بن کے رہ گیا. وہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ وہ ان کو بریف کر کے بھجوایا گیا تھا. تو ان کا ریئیکشن پھر کیا؟ ان کا یہ اچھا ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر یہ کہا چائنیز اتھارٹیز کو کہ آپ کشمیر کے حوالے سے چائنا کی طرف سے بیان جاری کریں, جو کہ میں نے وہاں پہ کہا کہ چائنا ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ کشمیر اینڈ انڈیا ہمارے پرسپیکٹیو میں. تو میں نے وہ بیان نہیں جاری ہونے دیا وہاں سے. ہاں, اور میں نے کہا کہ چائنا کا کوئی رول نہیں, اور چائنیز نے وہ کوئی بیان ایسا نہیں دیا جو کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے لیے سپورٹیو ہوتا. تو وہاں ہاں, تو لیکن آپ نے پاکستان کی وکالت کی بات, اور یہ ضروری تھا. لیکن ایک بات امپورٹنٹ ہے, انڈیا نے ان کو پریپیئر کر کے بھجوایا تھا, لیکن یہاں پر میں اپنے طور پر پریپیئر ہو کے گیا تھا. یہاں پر ہماری حکومتوں کی بہت سٹرونگ لابنگ کی ضرورت ہے. جب آپ کشمیر کے حوالے سے چائنا میں, آپ برطانیہ میں, آپ امریکہ میں سٹرونگ لابنگ کریں گے اور اس کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق کریں گے, افیکٹولی کریں گے, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی, تو وہاں آپ اپنے گول کو اچیو کر سکیں گے. اقوام متحدہ میں کریں. لابنگ از ویری اسٹرانگ. اسی حوالے سے میں ذرا وقاص سے پوچھ لوں. وقاص, آج یوم یکجہتی کشمیر ہے 5 فروری, تو کیا کہیں گے پوری قوم یک زبان ہے؟ عدیل, ہر تانا دیا جائے, ہر طنز کیا جائے, ہر تانا دیا جائے, ہر طنز کیا جائے, کچھ بھی ہو لیکن حد ادب میں نہ رہا جائے. تاریخ نے قوموں کو دیا ہے یہی پیغام, حق مانگنا اگر توہین ہے, حق چھین لیا جائے. عدیل, گزشتہ روز سے میں انڈین سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھتا آ رہا ہوں, بلکہ ان کے جو منسٹر آف اسٹیٹس کی طرف سے اتنے غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ جو بیانات جاری کیے جا رہے تھے سوشل میڈیا پہ. اور ایک جگہ تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستانیوں کے لیے انہوں نے جو اشعار کسے انتہائی غیر مناسب تھے, اور کہا گیا کہ پاکستان بھی ہمارا غلام ہے, کشمیر بھی ہمارا غلام ہے, پاکستان ہماری توپوں کی زد میں ہے, اور اگر تم دودھ مانگو ہم تمہیں کھیر دیں گے, تم کشمیر مانگو چیر دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر پہ امن کا دائی رہا ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ 1948 میں جیسے کہ یہ طے پایا تھا کہ عالمی قراردادوں کی روشنی میں ایک مسئلہ کشمیر کا حل ڈھونڈا جائے گا, لیکن بھارت پاکستان کے امن کی رہائش کو کبھی بھی پاکستان کی کمزوری نہ سمجھے, اور اگر یہ کمزوری سمجھے گا تو بحیثیت قوم ہماری یہی آواز ہے کہ ہم دودھ بھی لیں گے, ہم کھیر بھی لیں گے, ہم کشمیر بھی لیں گے, ہم چیر بھی دیں گے. پاکستان کسی بھی صد میں, پاکستان کی آرمی دنیا کی بہترین آرمی ہے, لیکن یہ پاکستان کو یا کشمیر کو اپنا غلام کہنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر مناسب ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن آیا ہے کہ پاکستان نقشے میں کشمیر پاکستان کا حصہ بنا ہے, اور حقیقت میں بھی بن کے دکھائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر عدیل کبھی بھی غلام نہیں تھا اور نہ غلام ہو سکتا ہے. آج بھی بھارتی جب کشمیری
بچوں کو, بیٹیوں کو اور بہنوں کو بندے ماترم اور بھارت زندہ باد کے نعرے لگانے کے لیے کہتے ہیں, تو وہاں پہ اتنی زیادہ پابندیاں ہونے کے باوجود بھی وہ کشمیری بچے, وہ کشمیری بیٹیاں بھارت کی اس آواز پہ لبیک کہنے کی بجائے اس کو مسترد کرتے ہوئے یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ میرا جسم تو ہندوستانیوں کے قبضے میں ہے لیکن میری سوچ ابھی آزاد ہے. اور عدیل, جس قوم کی سوچ آزاد ہو, پھر اس کے پاؤں میں بیڑیاں, اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں, اس کے گلے میں توک اور اس کا جسم زنجیروں سے جکڑ بھی دیا جائے, تو وہ اس قوم سے لاکھ درجے بہتر ہے جو ذہنی غلامی کا شکار ہے. بھارت دراصل ذہنی غلامی کا شکار ہے, اور یہ ذہنی غلامی مودیزم کی ہے, جس نے نہ صرف گاندھی کے نظریے کو سر زمین کچل دیا. گاندھی نے بھی یہ کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل, نہرو نے بھی یہ کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے عالمی قراردادوں کی روشنی میں طے پائے گا, لیکن مودی ہندوستان کا وہ بدترین اور گھٹیا چہرہ ہے کہ جس نے گاندھیزم پہ اور نہرو رپورٹ پہ اور اس کے بعد جتنے بھی امن کے دائی جو بھارت کی طرف سے بھی منسٹرز تھے ان کے نظریے کو ملیا میٹ کر دیا. اور آج عدیل آپ دیکھ سکتے ہیں, جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ وہاں پہ ڈگر ڈگر نگر نگر سے پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے جاتے ہیں, اور آج بھی کشمیر کے اندر اتنی سستیاں ہونے کے باوجود ان کی زبان زد عام پہ ایک ہی نعرہ ہے کہ حق ہے ہمارا آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی, تو کیسے نہ دے گا آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی. یہ انتہائی گھٹیا اور ایک بھیانک چہرہ ہے بھارت کا مودی کے روپ میں. اور ایسے لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ہماری جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, اسپیشلی یو این او سیکیورٹی کونسل کو, کہ جس کا پیراماؤنٹ اور پرائم آبجیکٹو ہی یہی تھا کہ پوری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم کیا جائے, سکون کو قائم کیا, لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پوری بالکل دنیا کے وکاس, اندر اس میں ایک کوئی بڑا شک ایک نہیں ہے, زبردستی ایک تو نظریہ بدقسمتی ہے, بلکہ بھارت کا جو شفاق چہرہ ہے, مکروہ چہرہ ہے, وہ پوری دنیا جانتی ہے, دیکھ چکی ہے, بلکہ اس کا ثبوت تو اب بھی مل رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے پوسٹر وہاں پہ لگے ہوئے ہیں, شکریہ ادا کیا جا رہا ہے پاکستان کا, وزیر اعظم کا. اور اس سے بڑی بات کہ بہت بڑی ایک طویل تاریخ ہے, داستان ہے, یعنی ظلم کی, مظالم کی, اور جو بھارت کی جانب سے کیا گیا, اس کے باوجود وہاں پہ جتنے بھی لاشیں آتے ہیں, جتنی بھی میتیں آتی ہیں, وہ پاکستانی پرچم میں, شہادتوں کی حوالے سے بالکل مقبول بٹ کی شہادت ہو یا وانی کی شہادت ہو, تو وہ ہزاروں شہید جو ہیں وہ شہداء پاکستانی پرچم میں لپیٹے جاتے ہیں, وہ رائے گاہ نہیں جاتی ان کی. ہاں, تو جب ان کو پاکستانی پرچم عطا ہوتا ہے تو پاکستانی پرچم اصل میں زیر زمین نہیں جاتا, وہ بلند ہو جاتا ہے. بالکل بالکل, میں اتفاق کرتا ہوں وقاص صاحب سے, لیکن میں مزید آپ کی طرف آؤں گا. میں ذرا نوید صاحب سے پوچھوں گی, صدر مملکت اور وزیر اعظم آج آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے. ڈاکٹر عارف الوی آزاد قانون ساز اسمبلی اور عمران خان کوٹلی میں اجتماع سے خطاب کریں گے, اور صدر مملکت نے اقوام متحدہ سے قراردادوں پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ کیا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آج کا یہ دورہ ادھر کشمیر میں صدر مملکت اور وزیر اعظم کا؟ اچھا, یہ تو بہت ہی خوش آئند ہے, بہت اچھا ہے, پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی بہت ہی ایفیکٹو ہوگا, اور اس کے بڑے دورس نتائج انشاءاللہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. لیکن اس سے بھی آگے ایک قدم جانے کی ضرورت ہے. ہمیں کشمیر کوز کو صرف کشمیر کی حد تک یہاں نہیں, پاکستان سے نکل کر انٹرنیشنل کمیونٹی میں, برطانیہ میں اور امریکہ میں, خاص طور پہ پورے مڈل ایسٹ میں, ان تمام ممالک میں اس کو پروپیگیٹ کرنے کی اور اپنے موقف کو وہاں پر واضح کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہندوستان کے سٹیکس ہیں. ہمیں جب تک ہم ہندوستان کے پولیٹیکل اینڈ اکنامک سٹیکس کو وہاں ہٹ نہیں کریں گے, اور جہاں پر ہم ان کی جو پکچر ہے اس کو کلیئر نہیں کریں گے, ان کو دکھائیں گے نہیں پراپرلی, وہاں پر ہم اتنا ایفیکٹولی اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے میں اتنی جلدی کامیاب نہیں ہوں گے. تو اس کاز کو انٹرنیشنل لیول پہ, جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں آپ وہاں پہ لابنگ کریں پراپرلی, بہت اسٹرانگ لابنگ اینڈ کنٹینیوس لابنگ جو ہوتی ہے وہ ایک کنٹینیول پروسیس ہے, اس میں بریک نہیں ہوتا. لیکن نوید صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, کیا وجوہات ہیں کہ ہم, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایسے انداز سے نہیں اجاگر کیا گیا؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے پیچھے کیا وجہ, میرا نہیں خیال کہ ایسے انداز سے ہم اس کو کر سکے ہیں پچھلے 72 برس میں. اگر کیا جاتا تو آج ہم بہت ہی اسٹرانگ جگہ پہ موجود ہوتے, اور کشمیر ہم سے تھوڑا سا دوری پہ نہ نظر آتا, قریب نظر آتا. اور ہم 72 برس کافی ہوتے ہیں کسی بھی ملک نہ کیے جانے کی ذمہ دار کس کو آپ ٹھہرائیں گے, اور کیوں؟ اس کی 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پولیٹیکل
ویژن اتنی سٹرونگ نہیں ہے, پولیٹیکل لیڈر اتنے سٹرونگ نہیں آئے پاکستان میں یا کشمیر میں ہمیں کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے. پاکستان اگر حاصل ہوا ہے نا تو بہت بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے حاصل ہوا ہے. یعنی قائد اعظم تھے, علامہ اقبال تھے, ان کے رفقا کار تھے, وہ اتنے ڈائنامک تھے کہ ایک ملک آسانی سے حاصل کر لیا ہم نے, اگرچہ قربانیاں بہت دیں. اسی طریقے سے اگر کشمیر میں اگر کوئی پرابلم ہے تو لیڈرشپ کا پرابلم ہے کہ اگر ڈائنامک لیڈرشپ ہوگی تو یقیناً ڈائنامک لیڈر وہ ملک لے کے رہتا ہے اور وہ ثابت کر دیتا ہے. دوسری چیز ہے ہماری ڈپلومیٹک ان ایفیشنسی یا اس میں کمی. اگر ہم پوری دنیا کو اپنے موقف میں اتنے مؤثر انداز سے قائل نہیں کر سکے یا کم قائل کر سکے یا کنٹروورسی رہی تو اس میں ہماری ان ایفیشنسی شامل ہے. یہاں پر ہمیں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان بیٹھے ہیں, ہمارے جو فورن آفس بیٹھے ہیں, ہمارے تمام ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں, جتنی دنیا میں ہمارے سفراء ہیں, ہمارے ڈپلومیٹس ہیں, وہ اپنی اپنی تمام صلاحیتوں کو وہاں بروئے کار لائیں اور وہاں پہ اپنا وہ کام کریں جس کام کے لیے ان کو وہاں پہ لگایا گیا. صحیح. چلیں میں اسی حوالے سے وقاص کی جانب جاتا ہوں. وقاص, صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان آج آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے اور وہاں پہ وہ قانون ساز اسمبلی اور کوٹلی میں ایک اجتماع سے وزیر اعظم خطاب کریں گے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ خطابات اور یہ دورہ؟ عدیل, یہ بڑی ایک زبردست چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جتنی بھی سمبولک اور علامتی ایکٹیویٹیز ہم کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے. چونکہ عدیل, بند کمرہ اجلاس کے بعد پاکستان کا انٹرنیشنلی اور اسپیشلی ڈیموکریٹک محاذ پہ بہت غیر مناسب رویہ نظر آیا. ہمیں تو یہ چاہیے تھا ہمارے فارن منسٹر کو کہ بند کمرہ اجلاس کے بعد جب چائنا نے ہماری حمایت کر دی تو اس کے بعد دوسری تمام پرماننٹ اور نان پرماننٹ ممبرز سیکورٹی کونسل کی, ان کو پاکستان اپنے موقف پہ کرسٹل کلیئرلی آن بورڈ لیتا اور بتاتا کہ ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا ترین ظلم ہے. چونکہ 1948 میں تو یہ طے کیا گیا تھا کہ یو این کنونشنز کے تحت اور جتنی بھی جنیوا کنونشنز کے اندر کے پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو تنازع ہے وہ عالمی قراردادوں کی روشنی میں طے پایا تھا, لیکن یہ ایسا ہو نہ سکا. اور دوسری چیز, جس طرح امان صاحب نے بھی بات کی, میں اس چیز پہ اتفاق کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ 72 سالوں سے اس مسئلے پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کیا گیا, لیکن آج موجودہ دور میں اس مسئلے پہ جتنا کنسنٹریٹ اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے شاید 72-73 سالوں میں بھی اتنی ضرورت نہیں تھی. وہ اس لیے کہ 35A اور 370 کو منقطع کرنے کے بعد ان کے بنیادی حقوق کو منقطع کر دیا گیا ہے. اور اس ضمن میں نہ صرف پاکستانی سیاستدان بلکہ یو این او کا سب سے اہم ترین کردار بنتا ہے. دنیا میں درخت سے ایک سیب گرتا ہے اور انہی سے ایک فلاسفر اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے نیوٹن کے یہ لا آف گریوٹی ہے. کشمیر پہ ظلم و ستم کے بم گرائے جا رہے ہیں, ان کو لا آف ہیومینٹی یاد نہیں آتا. یو این چارٹر کا آرٹیکل 99 ہے جو کہ سیکیورٹی کونسل کے کندھوں پہ بھاری ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ آپ دنیا میں جہاں پہ بھی جنگ و جدال کا اندیشہ یا خدشہ دیکھیں, آپ سو موٹو ایکشن لیں وداؤٹ انٹرونشن اینڈ انٹرپوزنگ دی ول آف اینی اسٹیٹ. آپ اپنے تائیں سو موٹو ایکشن لیں اور اس امن و اما کو قائم کرنے کے لیے اپنی ملٹری فورس کا استعمال کریں. اپنی سٹیٹس جو کہ یو این او کی ممبرز ہیں ان کو آن بورڈ لیں اور اس سٹیٹ کو دنیا میں آئسولیٹ کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ تجارتی, سفارتی, ہلائی تمام تعلقات کو منقطع کریں. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ مسئلہ برطانیہ میں پیش آتا, اگر یہ مسئلہ امریکہ کے سٹیزن کے ساتھ پیش آتا کہ ان کے بنیادی حقوق کو منقطع کیا جاتا, تو وہاں پہ یو این اور یو این او کے ذیلی ادارے اور تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشن لاؤ لشکر بینر لے کر پہنچ جاتے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگ جن کی بنیادی ضروریات زندگی کو منقطع کر دیا گیا, ادویات نہیں ہیں, تعلیم نہیں ہے, وہاں پہ بچے دودھ سے جو ہے دودھ کی وہاں پہ فراہمی نہیں ہے. لہٰذا یہ تمام چیزیں ہیں جس پہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم لیٹ سے کہ پاکستان اس مسئلے میں اگر بیک فٹ پہ بھی نظر آئے تو کیا یو این او کی ذمہ داری نہیں ہے, کیا ہماری سیکیورٹی کونسل کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ یہ ادارے کس لیے بنائے گئے تھے؟ اسی وجہ سے وقاص کے آخر یہ ادارے کیوں نہیں بول رہے؟ اپنا وجود کھو بیٹھی تھی. وقاص آپ کی اجازت سے میں اس میں تھوڑا سا انپٹ دیتا ہوں کہ جب انٹرنیشنل لیول پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہو اور اتنے بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر التجاؤں سے کبھی حق نہیں ملتا, پھر وہ چھینا ہی جاتا ہے. اور چھینا کیسے جائے گا جہاں ہماری عسکری طاقت بہت ماشاءاللہ وہ دنیا جانتی ہے اور بھارت تو بہت بہتر انداز سے جانتا ہے. دنیا مانے یا نہ مانے بھارت تو مانتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, بھارت کے لیے کافی ہے وہ.
اور ہمیں دنیا کو ڈرانا نہیں ہے، لیکن ہمارا مقابلہ تو بھارت سے ہے۔ اگر بھارت ہمیں آنکھ دکھائے گا تو ہم اس کی آنکھ تو ضرور نکالیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب حق آپ کو نہیں ملتا تو وہ ہمیں دو طریقے سے لینا ہے۔ ایک تو ہم اپنی افواج کو بہت زیادہ مضبوط کرتے چلے جائیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی لابنگ پوری دنیا میں اسٹرانگ کرنی ہے۔ ہمیں وہاں پر وہ حق ان سے الفاظ میں، ڈپلومیسی میں، پولیٹکس میں چھیننا ہے۔ وہاں پہ ہم نے ان لابیز کو گریب کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ برطانیہ میں، امریکہ میں اور اقوام متحدہ میں ہندوستان کی لابیز بہت سٹرونگ ہیں، اور وہ غلط موقف پر سٹرونگ ہو کے وہاں پہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم صحیح پر ہو کر نہیں کرتے تو اس میں ہماری ان ایفیشنسی شامل ہے۔ وہاں پر ہمیں بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے، بہت ہی لاجیکل، ریشنل طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیونکہ میں شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ، ان کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں بھارت کشمیریوں کی نسل کشی میں ملوث ہے، دنیا کو خاموشی ترک کرنا ہوگی۔ کیا کہنے سے وہ کر دیں؟ دیکھیں، یہی وہ کمزور بیان ہے جس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا خاموشی اپنی ختم نہیں کرے گی۔ آپ کو انہیں بتانا پڑے گا، آپ کو بات کو بار بار ریز کرنا پڑے گا، اور آپ کو وہاں انٹرنیشنل کمیونٹی میں شور کرنا پڑے گا۔ وہاں پہ آپ سیمینارز کریں، آپ وہاں پہ لوگوں کو بتائیں۔ وہاں میڈیا کا استعمال ہے، پوری دنیا میڈیا کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ وہ تمام ٹولز استعمال کریں سائنٹیفکلی اور سوشلی، تاکہ آپ دنیا کو باور کروا سکیں کہ کہاں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کسی سے رحم کی اپیل نہ کریں، نہ یہ توقع کریں، یہ آگے بڑھ کے چھین لینے والا معاملہ ہے۔ صحیح۔ میں وقاص اسی حوالے سے آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ وزیر خارجہ کا جو بیان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو اپنی خاموشی ترک کرنا ہوگی، بھارت کشمیریوں کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، اور پہلے بھی جو آپ نے بات کی سیکیورٹی کونسل کی، تو وہ کیوں خاموش ہیں؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے۔ دوسرے میرے پاس ہیڈ لائن ہے جس کا میں آپ سے قانونی رائے ضرور لینا چاہوں گا کہ غیر کشمیریوں کو 30 لاکھ سے زائد جعلی ڈومیسائل جاری کر دیے گئے ہیں، یہ کہنا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا، انہوں نے انکشاف کیا، اور واقعی یہ غیر قانونی آبادکاری وہاں پہ شروع ہوئی ہے۔ تو اس کا کوئی قانونی جواز ہے ان کے پاس؟ بالکل نہیں عدیل، کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ جو شاہ محمود قریشی کے پہلے بیان کی بات ہے، لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ دیٹ اسپیسیفک تھنگ، کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ہیومن رائٹس کو ماننے والی سٹیٹس ہیں، بلکہ پوری دنیا ہیومن رائٹس، انسانوں کے رائٹس کی بات کرتی ہے، بلکہ جانوروں کے رائٹس کی بھی بات کرتی ہے، پرندوں کی بھی رائٹس کی بات کرتی ہے۔ لہذا دنیا کو خاموشی ترک کرنی چاہیے، اور یو کے نے جو سنٹانس اپنی پارلیمنٹ کے اندر لیا ہے، اسی طرح کے بیانات، اسی طرح کے سنٹانس دنیا کی تمام مہذب اور سیولائزڈ اقوام کو لینے چاہیے، اور یہ دکھانا چاہیے کہ اگر دنیا میں کہیں پہ ظلم ہے، جبر ہے، استبداد ہے، تو وداؤٹ انٹرویننگ اور وداؤٹ لوکنگ اپان دس تھنگ کہ یہ ملک جو ہے اکنامیکلی کتنا سٹرونگ اور ہمیں اس سے کتنے بینیفٹس ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے دنیا کی مہذب اور طاقتور قوموں کو حق پر سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل درست کہا۔ دوسری جو آپ نے بات پوچھی کہ یو این کی اور سیکیورٹی کونسل کی کیا وجہ ہے کہ وہ سمم بکمن امجن خاموش تماشا ہی بنے بیٹھے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کا کردار یہاں پہ کٹ پتلی جیسا ہے، اور بالکل وہ بات نہیں کرتے۔ بالکل یو این او کو بات کرنی چاہیے۔ میں آپ سے یہی چیز آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب لیگ آف نیشن بنی، تو جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو لیگ آف نیشن کا شرازہ بکھر گیا، چونکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی انسانی حقوق کے علمبردار تھے وہ جنگ کو کنٹرول ہی نہ کر سکے۔ اور اگر یہاں پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور سیکیورٹی کونسل کنٹرول ہی نہیں کر پاتا، مسئلہ کشمیر کا حل ہی نہیں تلاش کر پاتا، تو یو این او بھی اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ جہاں تک کشمیر کے اندر بھارتیوں کی اباکاری ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے فنڈامنٹل رائٹس پہ شب خون مارنے کی کوشش ہے۔ This is quite illegal act، اور یہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ عدیل، اس میں یہ ہے، اگر میں بطور پاکستانی، بطور صحافی دوسرے ملک میں، چائنا میں جا کر ہندوستان کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہوں، اور دینا چاہیے بطور پاکستانی، یہ میری ذمہ داری ہے، تو پاکستان کے وہ تمام احباب جو یو این کے مستقل مندوب ہیں، جو کیا وہ اپنا رول نہیں پلے کریں؟ ان کو کرنا چاہیے، وہاں پر ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، وہ اسی کام کے لیے لگے ہیں وہاں پہ، اور پوری قوم ان کے تمام اخراجات برداشت کرتی ہے۔ تمام ہمارے جو سفیر وہاں پہ دوسرے ملکوں میں موجود ہیں، وہ اس کاز سے بڑا کاز اور کو نہیں ہے پاکستان کے لیے،
یہ پاکستان کی شارک کی بات ہے، پاکستان کی لائف لائن کی بات ہے، پاکستان کی زندگی کی بات ہے، یہ کشمیریوں کی کے انڈیجنس موومنٹ کی بات ہے، تو وہاں پہ وہ اس کاز کو بلند کریں اور اس کو اور ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پوری لابنگ کو کنٹرول کریں۔ عسکری قیادت کی جانب سے ہے، یعنی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ تو اب کیا کہیں گے، کیونکہ جس طرح پہلے آغاز ہو رہا تھا اور بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ٹو ٹنگ ہے یا جو بھی صورتحال ہے، لیکن واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کے جو کشمیری ہیں وہ تمام کے تمام پاکستان کو چاہتے ہیں، اور میں نے ذکر کیا کہ پوسٹر وزیر اعظم کے اور پاکستان کے باقاعدہ باضابطہ شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ تو اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو عسکری قیادت کے؟ ہاں، عسکری قیادت کا تو بڑا خوشائند بیان ہے، اور وہ حقیقت حال کے مطابق ہے۔ جو کشمیر کے لوگوں کی انڈیجنس موومنٹ ہے وہ پاکستان کی طرف انکلائنڈ ہے، اور وہ پاکستان ہی کے ساتھ اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ جاننا ہے، ماننا ہے کہ پاکستان ہی ہمارا مستقبل ہے، ہم پاکستان کے ساتھ انیکس ہونا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ سروائیو کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری افواج پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے، ہماری سیاستدانوں کی جو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی، گورنمنٹس کی جو کمٹمنٹ ہے، ہماری جو صحافیوں اور دانشوروں کی کمٹمنٹ ہے، ہماری پوری پاکستان کی عوام کی جو کمٹمنٹ ہے، وہ کشمیر کے ساتھ ہے۔ تو ہم کشمیر کے حوالے سے ایک نقطے پر متفق ہیں کہ کشمیر یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے۔ صحیح، ہم کشمیر کے ساتھ چلیں گے۔ عسکری قیادت کا بیان کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ بالکل، عسکری قیادت کا بیان جو 1948 کے اندر طے پانے والی جو بھی ہمارے مذاکرات تھے، دس از اے ٹرو ریفلیکشن آف دیٹ اسپیسیفک کنونشن، اور اس کے اندر بھی یہی طے کیا جائے گا کہ جو کشمیری چاہیں گے، اگر یہ چاہیں گے کہ یہ بھارت کے ساتھ الائنس کرنا چاہتے ہیں، یہ بھارت کے ساتھ چلا جائے، اگر یہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو نیکسٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج تو کشمیر کے اندر صرف ایک ہی نعرہ زبان زد عام ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیریوں کی یہی آواز ہے۔ بلکہ جو منیبہ مفتی تھی، اس کا بھی یہ بیان آیا تھا کہ ہمارے فور فادر نے ایک تری ہی غلطی کی ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ خود کو ہلاک کرتے اور نہ ہم اس چیز کی راہ گلپتے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں۔ اور آج تمام کے تمام جتنے بھی کشمیر میں بسنے والے کشمیری ہیں، ان کی یہی آواز ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ خود کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ بالکل بڑی درست بات کی گئی ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف اتنے کور سرکمسٹانسز ہونے کے باوجود بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی مرضی اور ان کی خواہش کے مطابق ہی پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق کیا جائے گا۔ صحیح۔ نوید صاحب، میں ذرا تھوڑی سیاست پہ بات ہو جائے۔ ملکی سیاست، قومی اسمبلی کا ایک اور اجلاس، اختلافات کی نظر، اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ، اسپیکر کے ڈیسک کا گھیراؤ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی ہاتھا پائی، اگر رفیع اللہ نے دھکا دے کر تحریک انصاف کے رکن عطا اللہ کو گرا دیا۔ اب یہ ایوان ہے، ایوان کا تقدس ہوتا ہے جو مسلسل پامال کیا جا رہا ہے، جو صورتحال نظر آ رہی ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں ایوان میں یہ ہاتھا پائی، شور شرابہ، مچھلی منڈی؟ اچھا، ایوان ہماری عوام کے رویوں کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ ہماری عوام نے ہی ان جو نمائندے ہیں ان کو منتخب کر کے بھیجا ہے۔ اب ہماری اگر سلیکشن یا ہماری جو الیکشن ہے وہ اس معیار کی ہوگی کہ اس طرح کے اس ذہنی سطح کے اور اس اپروچ کے ہمارے نمائندے ایوان میں جائیں گے تو وہ قوم کو کیا ریفلیکٹ کریں گے؟ جو ہمارے بچے، ہماری جو جنریشنز جس وقت وہ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں وہ مناظر، تو وہ اس بات کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دس از رانگ بابا، دس از رانگ۔ جب ایک چھوٹا سا بچہ اتنی سینس رکھتا ہے تو جو وہاں پہ حرکت کرتے ہیں ان کو سینس نہیں ہونی چاہیے، ان کو ہونی چاہیے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ مختلف پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں، ہیڈ، وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے نمائندوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے یہ طوفان بدتمیزی برپا کرنا ہے، آپ نے دوسرے کو پچھاڑنا ہے، آپ نے وہ تمام اخلاقی اقدار پامال کرنی ہے، اور آپ نے اس کو دوسرے پارٹی کے اراکین کو، ان کے لیڈرز کو بے عزت کرنا ہے۔ یعنی میں اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہوں تو یہ پری پلانڈ ہے۔ یہ پری پلانڈ ہوتا ہے۔ جب آپ یوں کرتے ہیں تو وہ پوری قوم کی کو ندامت کے ساتھ ان کا سر جھک جاتا ہے۔ بچے بہت برا اثر لیتے ہیں۔ ہماری وہ جنریشن جس نے آگے آ کے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے، اور پھر میڈیا ان تمام چیزوں کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے۔ نہیں تو یہ ایوان تو ترجمان ادارہ ہے عوام کا، اور وہاں پہ عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، اور یہ تمام طبقہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں، تو کیوں نہیں کوئی تہذیب کا دامن؟ کوئی پڑھے لکھے ضرور ہیں لیکن تربیت یافتہ نہیں ہیں،
ان کی نہ تو اخلاقی تربیت ہوئی ہوئی ہوتی ہے نہ ان کی سیاسی تربیت ہوئی ہوئی ہوتی ہے. وہ بنتا ہے کہ وہ ایوانوں میں ہوں؟ نہیں, یہ تو قطعاً نہیں بنتا. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. چائنا میں آپ دیکھیں کہ چائنا میں اگر پریزیڈنٹ بھی بنتا ہے نا تو چائنا میں پریزیڈنٹ گھر سے اٹھ کے نہیں آ جاتا. چائنا میں پریزیڈنٹ بننے کے لیے وہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہیں, سیاستدانوں کو سیاستدان بنانے کے لیے وہ وہاں پر باقاعدہ تربیت حاصل کرتے ہیں, وہ پورے کورس کرتے ہیں, ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے, پھر وہ وہاں پہ سلیکٹ ہوتے ہیں کہ اب آپ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, پھر اگلی سٹیج پر جا کے ان کو وہاں پہ منتخب کیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تو کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے. بڑی عجیب سی بات ہے, بلکہ وقاص میں آپ کی جانب آؤں گا کہ بڑی عجیب سی بات ہے. ایوان بالا کے لیے قانون سازی کرنی تھی اور ایوان دیری میں پھڈا ہو گیا, لڑائی ہو گئی اور شور شرابہ شروع ہو گیا, اور اجلاس جو ہے وہ اختلافات کی نظر ہو گیا, اور جو کچھ وہاں پہ ہوا آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی یہ عوامی نمائندے ہیں, عوام نے منتخب کیے ہیں, عوامی مسائل کا وہاں پہ حل ہونا چاہیے, تو ایوان کا تقدس بھی پامال ہوا اور ان کی شخصیتیں یا تاثر اور ایوان کا تشخص. عدیل, آپ نے بالکل درست کہا. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں, آپ کے پروگرام میں بھی متعدد بار ہم نے یہ بات کی, جب بھی ہم عوام کے اندر کوئی غصہ, اشتعال یا ہم عدم برداشت کا کلچر دیکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں دے مسٹ پلے دیر امپورٹنٹ رول, کہ وہ اس قوم کی ٹیچنگ کریں, پریچنگ کریں, ٹریننگ کریں. لیکن یہ تو بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ یہ تو خود عدم برداشت کا شکار ہیں. یہ لوگ تو خود غصے, اشتعال میں ایسے کام کر دیتے ہیں کہ عوامی نمائندگی کے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اہل ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم جو آپ نے بات کی کہ مچھلی منڈی, اگر مچھلی منڈی میں بھی آپ چلے جائیں تو میرا نہیں یہ حال کہ اس طرح وہاں پہ آپ گتھم پتھا یا گمسان کا رن پڑتا ہوا دیکھیں. یہ تو ایک بڑی انفارچونیٹ پکچر تھی جو وہاں پہ پریزنٹ کی گئی. مجھے بھی ایک لاء کالج میں پڑھانے کا اتفاق حاصل ہوتا ہے تو میں وہاں پہ جاتا ہوں, تو کل میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے میسیجز کیا کہ سر یہ پارلیمنٹ ہے کہ جس کا آپ ہمیشہ حوالہ دیتے تھے کہ پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ ہے جہاں پہ عوامی نمائندے عوام کے لیے قانون سازی کرتے ہیں, وہاں پہ تو عوام کا جو ماحول تھا اور جو سرکمسٹانسز تھے دوز وار ویری ڈریڈفل اینڈ ڈیواسٹیٹنگ. اور جو عوام صاحب نے بات کی کہ ہم اپنی نسل نو کو کیا پیغام دے رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں, کہ یہ ہماری وہ لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں کہ جہاں سے اس ملک کے لوگوں کے لیے, ان کے مفادات کے لیے قوانین بنائے جائیں گے عوام کی فیسیلیٹیشن کے. یہ بڑی ایک بدترین قسم تھی اور ایک بدترین چہرہ. صاحب وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی شرکت, وقت اور تجزیے کا شکریہ. نوید امان صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.